अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हम शुक्र का बयान देखेंगे और ये तबलीग़ दीन इनकी हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह की जो किताब है उससे हम जो सिलसिला जारी किया हुआ है उसी में हम इंशाल्लाह आज ये लेसन देखेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम लोग शुक्र करोगे तो हम तुमको ज़्यादा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खाने वाला शुक्रगुजार बंदा रोज़ेदार साबिर के बराबर है। अल्लाह अकबर, कितनी आला बात है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक इबादत करते करते वरम आ जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में इतना रोते थे कि एक मरतबा आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आपके तो अगले पिछले सब गुनाह माफ़ हैं, बस आप इस कदर क्यों रोते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? वाकई शुक्र का मर्तबा नहायत आला, सब्र और खौफ और ज़ुहद तमाम सिफ़ात से बुलंद है। चुनाचे सब्र तो इसलिए मकसूद हुआ कि नफ्स को किला कमा किया जाए। खौफ इसलिए मतलूब है कि कोड़े का काम देकर मुकाम मकसूद तक पहुंचा दे। और ज़ुहद से मकसद इन ताल्लुकात से भागना है जिन्होंने अल्लाह ताला की जानिब से बेतवज्जो कर रखा। अलबत्ता सिर्फ शुक्र ऐसी सिफ़त है जो मकसूद बज़ात है और फिर नफ्स से मतलूब है, और यही वजह कि शुक्र का वजूद जन्नत में भी होगा कि तौबा, खौफ, ज़ुहद, सब्र की वहाँ हाजत नहीं है, और शुक्र वहाँ की नेमतों में बंदा ज़रूर अदा करेगा। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है कि अहले जन्नत का आखिरी कौल क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ज़ाहिर आप देखें, इसके तशरीह में ये आता है कि सब्र तो अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए कि अगर नफ्स के अंदर हमारी बुराइयां हैं और इंसान को सब्र करना आ गया तो इंसान का नफ्स साफ़ होता जाता है। रूह की बीमारियां, हसद, कीना, बुग़्ज़, बदगुमानी, गुस्सा, कीना, ये सारी बीमारी, ये चीज़ें रूह के अंदर होती हैं। इस पर इंसान ने मेहनत करके उसमें से बाहर निकलना होता है। तो नफ्स को साफ़ करने के लिए अल्लाह ताला आजमाइशें देता है, इंसान सब्र करता है, और फिर सब्र वो वाला जिसको सब्र जमील कहते हैं। और सब्र जमील का मतलब है वो सब्र जिसमें शिकायत ना हो। ठीक है, ये जो लोगों को थोड़ी थोड़ी देर बाद बताते हैं कि मेरे पे इतना जुल्म हो रहा है और ऐसे हो रहा है, ये सब्र नहीं होता जिसमें शिकायत होती है। नहीं, वो वाला सब्र जो सब्र जमील होता है, जिसमें अल्लाह से शिकवा नहीं होता। और खौफ जो है वो इसलिए कि जब इंसान खौफ ज़्यादा होता है तो थोड़ा थम के ज़िंदगी गुजारता है, डर के, अल्लाह के डर से। तो ये एक किस्म का कोड़ा है जो उसको अक्सर मुकाम तक लेके जाता है। ज़ाहिर है इंसान जब डरता है तो थोड़ा सोच समझ के ज़िंदगी गुजारता है। और ज़ुहद का मतलब है कि ज़ाहिर है पाकीज़गी और दीन की समझ और इबादत, और इसमें क्या होता है कि अल्लाह की तवज्जो उस पर रहे और ख़ुद भी वो अल्लाह की अता करदा तालीमात जो उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तो इन चीज़ों के साथ साथ जब शुक्र करता है तो देखिए नेमतें तो अल्लाह ने कितनी दी। तो बहुत कम लोग शुक्रगुजारी वाली ज़िंदगी कम लोग गुजारते हैं। ज़्यादातर लोगों में नेगेटिविटी और ज़ुबान पे शिकवे और शिकायत ही होती है। क्यों? क्योंकि गर्दन हमेशा ऊंची रहती है ना, अपने से ऊपर वाले लोगों को इंसान देख रहा होता है। इसलिए हालांकि अगर थोड़ा सा झुक जाए तो अपने से नीचे वाले लोगों को भी देखेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने वो सहूलियात नहीं दी जो हमें दी हैं। तो आजिज़ी इसीलिए अल्लाह ने इंसान के लिए पसंद की कि वो जैसे कहते हैं ना कि जिस टहनी पर फल ज़्यादा लगेगा वही झुकी हुई होती है। तो जिस इंसान की समझ ज़्यादा होगी
اس کو آخرت کی فکر ہوگی، وہی دنیا میں کے معاملات جو ہیں وہ احسن طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو عاجزی کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے مطابق جب زندگی انسان گزارے گا تو ہر 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 حال میں اللہ کا شکر ہی ادا کرے گا۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے شکر کی ماہیت معلوم ہونی چاہیے، یعنی اول علم ہونا چاہیے کہ شکر کیا چیز ہے، اور جب یہ معلوم ہوگا تو ایک خاص حالت پیدا ہوگی، اور پھر اس حالت خاص کے بعد عمل جو ہے وہ آسان ہوگا۔ تو شکر کے 3 رکن ہیں جس کو علیحدہ الگ الگ دیکھیں۔ اول علم، یعنی یہ نعمت جو ہے اس سے واقف ہونا، یہ سمجھنا کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اور جس قدر اسباب اور واسطے اس نعمت کے ہم تک پہنچتے آئے ہیں وہ سب اللہ پاک ہی کے قبضے میں ہیں۔ اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ کوئی چیز کسی کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس علم اور آگاہی کا ہونا، بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اسکول کالج یونیورسٹی نہیں گئیں، ہماری نانیاں دادیاں، آپ دیکھیں کیسے وہ شکر ادا کرتی ہیں، اللہ تیرا شکر، حسبی اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، اللہ کے نام پر ختم، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی صحبت ملی ان کو زندگی میں، اور اللہ کا شکر کرنا سیکھا، کھانا کھایا، ہضم ہو گیا تو شکر ادا کرتی ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے اللہ کی نعمتیں دیکھیں، کھانے کو مل گئی، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ تو ہمارے ماحول میں ارد گرد ایسے جو لوگ شکر گزار ہیں ان کی زندگیوں سے بھی سیکھنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں علم کو اور شکر کو شامل کرنا چاہیے۔ دوسرا رکن جو ہے وہ حال، یعنی کہ اس نعمت پہ اس وجہ سے خوش ہونا چاہیے کہ خضوع اور انکساری جو ہے وہ انسان کے اندر آتی ہے۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال پہ اللہ تعالیٰ بہتر شکر کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں کم یا زیادہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کو زیادہ دے کے آزما رہا ہے، کسی کو کم دے کے آزما رہا ہے۔ تو ہر کوئی ایک آزمائش کے پہیے میں چل رہا ہے، اور اسی آزمائش میں سے نکل کے ظاہر ہے اس کے آخرت کے درجے میں فرق پڑتا ہے۔ تو دنیا کی نعمتوں میں جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، جس حال میں انسان کو رکھا اس پہ اس نے صبر کیا، شکر کیا، تو ظاہر ہے آخرت میں اس کا درجہ زیادہ ہو جائے گا۔ پھر تیسرا رکن جو ہے عمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضامندی میں استعمال کرنا، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب مخلوق کی پیدائش کے اغراض و مقاصد اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ کیا کیا چیز کس کس کام کے لیے پیدا ہوئی۔ مثلاً آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور علم دین کی کتابوں کے دیکھنے، آسمان اور زمین جیسی بڑی مخلوق کی اس غرض سے مشاہدہ کرنے میں صرف کرے، عبرت حاصل ہو، خالق کے برتر کی عظمت اور کبریائی سے آگاہی حاصل ہو۔ نیز اسی طرح سطر کے دیکھنے، عورت پر نظر ڈالنے سے اس کو روکے۔ اس طرح کان ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو ذکر الہی اور ان باتوں کے سننے میں استعمال کرے جو آخرت میں نفع دے، اور لغو اور فضول کا کلام سننے سے روکے۔ زبان کو یاد خدا اور حمد و ثنا اور اظہار شکر میں مشغول رکھے۔ تنگ دستی اور تکلیف میں شکوہ شکایت سے باز رکھے، کہ اگر کوئی حال پوچھے تو شکایت کا کلمہ نہ نکلے، کیونکہ اللہ کو یہی وہی بات ہے کہ یہاں صبر کی بات ہو رہی ہے، اور فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جس سے انسان کو خاموش رہنا آ گیا یا کم الفاظ میں جامع بات کرنی آ گئی تو اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے، اخلاق رذیلہ سے، برے وقت سے، برے لوگوں سے بچا سکتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو در حقیقت کمال درجے کا شکر تو وہی بندے ادا کر سکتے ہیں جن کا شرح صدر ہو چکا، جن کے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت اور معرفت کا نور بھر دیا، وہ ہر چیز کے اسرار و رموز سے واقف ہیں، اور ہر شے میں اپنے محبوب کو ان کا جلوہ دیکھتے ہیں اللہ کا۔ اور جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو، اس کو سنت کے اتباع اور حدود شریعت کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی اس کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی نامحرم پر نظر ڈالی تو آنکھ کی نعمت کا کفر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے جسم کے تمام اعضاء کو
گناہ کرنے سے بچانا ہے، اور اگر نہیں کر سکے گا تو ظاہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دنیا میں بھی مٹانے کے لیے کوئی اس کو مجاہدہ آزمائش دے گا، اس میں سے وہ سرخرو ہوگا، اس کا گناہ ختم ہوگا، اور اسی طرح آخرت میں ظاہر اگر دنیا میں پاک صاف ہو گیا تو آخرت کے عذاب سے بچ گیا۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر علم حاصل کیے انسان زندگی گزارے، کیونکہ اگر ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے گا تو عمل کمزور ہو جائے گا۔ تو جو آیات ہیں، حدیث ہے، قرآن ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا ہے، اصل مقصد کو پہچاننا چاہیے، انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا چاہیے۔ بہت سے عورتوں سے جب یہ بات ہوتی ہے تو کہتی ہیں کہ فرق مقصد بتاتی ہیں۔ اگر مقصد غلط ہوگا، عقیدہ غلط ہوگا تو عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا۔ تو اللہ نے جتنی ہماری نعمتیں، جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس پہ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں جیسے یہ آج کے دور میں بیماری ہے کرونا، ٹھیک ہے، کووڈ-19، اب اس میں سانس کی اہمیت کو وہ لوگ جن کے گھروں سے ایسے مریض، ایسی میتیں نکلی ہیں، ان کو سانس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی تقاضا نہیں کر رہا، کوئی ہمیں قیمت نہیں دینی پڑتی، اور ہم سانس لے رہے ہیں فریلی اس دنیا میں۔ کتنی بڑی نعمت ہے! اور کیسے پیسہ بھی لگتا ہے، ظاہر ہے بیماری میں لاکھوں روپیہ لگتا ہے، اور پھر ہر کوئی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا وینٹیلیٹر، اور سانس لینا ہی مشکل ہو گیا تو زندہ رہنا بے حد مشکل ہو گیا۔ تو ہر چیز پر جو اللہ کی نعمت ہے، جو ہم پانی پی لیتے ہیں، پانی بھی نعمت ہے، سانس لینا نعمت ہے، اور جو کچھ کھایا پیا وہ اب ایک ٹائم پر جسم کو جو ضرورت ہے وہ رکھتا ہے، باقی خارج ہو جاتا ہے، نعمت ہے۔ اگر اس کا بھی احساس نہیں کریں گے تو سوچنا چاہیے یہ بھی بہت بڑی نعمت اگر نہیں ہے۔ اگر ہوا ہی رک جائے تو ہوا خارج نہ ہو، اس کی کتنی تکلیف ہے۔ ہر چیز کی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو سوچنا چاہیے، کم از کم اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کے لیے دن میں 15 منٹ ضرور لگائیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی انسان عاجزی سیکھ لیتا ہے، پھر انسان فرعون نہیں بنتا، پھر انسان کو دوسروں پہ غصہ نہیں آتا۔ اگر غصہ آئے گا بھی، زیادتی ہوگی، جلدی توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ہم اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا ہم نے احساس کرنا ہے، سوچنا ہے۔ پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ بس یاد رکھو کہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں جس پہ حکمت اور جو حکمت سے خالی ہو، پر جو شخص ان کو سمجھ جاتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے، اور جو نہیں سمجھتا وہ ان کا انکار کرنے لگتا ہے، اور یہ انکار کرنا شکر کے خلاف ہے۔ اور چونکہ شکر کا کامل درجہ وہی حاصل کرتا ہے جس میں سچا اخلاص ہو، اور کسی عمل میں ما سوائے اللہ کی نیت کے کوئی شبہ شائبہ نہ ہو۔ لہٰذا مناسب ہے کہ اخلاص اور صدق کا ذکر کرے۔ اخلاص اللہ سے مانگے، ریا، دکھاوا، دنیا کی محبت، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی روح کو کمزور کرتی ہیں، اور جس انسان کی روح کمزور ہو گئی اس کی سوچ کمزور ہو جاتی ہے، اس کا عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، صالحین کی محفلیں عطا فرمائے، نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے، برے وقت سے، برے لمحات سے، برے لوگوں سے، بری محفلوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اور اس محبت میں ہر صبح ہر شام اضافہ فرمائے۔ اتباع سنت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایک فکر عطا فرمائے تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے اس دنیا میں جائیں، کیونکہ ایک ہی زندگی ہے، کوئی 2-4 زندگیاں تو ہیں کوئی نہیں، اور کوئی بہت لمبی زندگی امت محمدیہ کی نہیں ہے۔ مقصد تو پوری امت کا یہ تھا کہ دین کی سمجھ لینے کے بعد اپنے ارد گرد غافل لوگوں کو جگایا جائے، نان مسلمز کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن آج کا انسان جو ہے وہ مایوسی میں اور منفی سوچ میں زیادہ وقت ضائع کر رہا ہے اپنا، جس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ
اور اپنے سراؤنڈنگز میں ایسے لوگ جن کی سوچ اچھی ہے، ان کا عمل اچھا ہے، ایسے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمت اور حوصلہ ملتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے، آمین۔